बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मशहूर मारूफ आलिम दीन अल्लामा नासिर मदनी जुम्मे का खुतबा दे रहे थे और कलमा पढ़ रहे थे कि अचानक वो गिर गए, बेहोश हो गए। और वीडियो भी बाद में सामने आई कि किस तरह जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये अल्फाज अदा कर रहे थे। और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वो ग़ालिबन 2-3 दफ़ा दोहरा चुके थे, और तीसरी दफ़ा जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जब ये कह ही रहे थे, जब जैसे उन्होंने जुमला मुकम्मल किया तो अचानक बिल्कुल पीछे वो जा गिरे। जहानिया में जुम्मे का खुतबा वो दे रहे थे, तो देखिए कि कैसे अल्फाज उनकी ज़ुबान पर जारी थे जब वो बेहोश हुए हैं। उसके बाद ये ख़बर बहुत ज़्यादा फैल गई कि उनको हार्ट अटैक आया है, क्योंकि बाज़ार इसी तरह से नज़र आ रहा था और बड़ा शदीद था। फिर ये ख़बर आई कि उनको मुल्तान फ़ौरन ले जाया गया है हॉस्पिटल, और वहाँ उनको आईसीयू में रखा गया है। तो फ़ौरी तौर पर उनको चूँकि मुल्तान रेफ़र किया गया था और वहाँ फिर उनका इलाज जारी रहा। मेरी उनके जो करीबी ज़राए से बात हुई है, उनका ये ख़्याल है, उनका ये कहना है कि शायद वैसे ही डिहाइड्रेशन से ऐसा हो गया। लेकिन बहरहाल जो चीज़ रिपोर्ट हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब टेस्ट फर्दर आएंगे, मज़ीद डिटेल आएगी तो पता चलेगा। अभी तक जो चीज़ रिपोर्ट हुई है वो यही है कि उनको हार्ट अटैक हुआ, और उसके बाद वहाँ पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे। बल्कि ये तक बताया जा रहा है कि वहाँ पर डीएसपी जहानिया मलिक अब्दुल मजीद भी मौजूद थे। तो अब अल्लामा नासिर मदनी ने 2 बार कलमा पढ़ा, और तीसरी बार कलमा पढ़ने पर वो मिंबर से पीछे की तरफ गिर गए। ऐसे बाकायदा आगे माइक था, और शुरू में ऐसा लगा जैसे कुछ नकाहत है और थकावट जिस तरह होती है, लेकिन वो कलमा अदा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और जो उनका ख़ास अंदाज़ है अभी उस तरफ वो आए नहीं थे। तो बहरहाल जो ही वो तकरीबन कलमा पूरा पढ़ने लगे तो साथ ही वो बेहोश होकर पीछे गिर गए, और बाकायदा उनके बाजू कांप रहे थे, पूरे बाजू उनके हिल रहे थे। तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर फिर लोग इकट्ठे हो गए, और फ़ौरी तौर पर जो उनको समझ आया, उन्होंने शायद किया होगा कि बेहोश है, पानी पिलाने की कोशिश वगैरह की होगी। कुछ उनको कूलर के सामने ऐसे मनाज़र हैं कि लिटाया कि शायद गर्मी से या हिद्दत से ऐसा हो गया है। लेकिन फिर यही दुरुस्त समझा गया और अच्छा किया कि फ़ौरी तौर पर उनको जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल मुल्तान का है या बेहतर हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर गए हैं। तो अभी मज़ीद जैसे इत्तलात आएंगी आपसे वो भी शेयर करेंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनके करीबी ज़राए भी कह रहे हैं कि शायद ये हार्ट अटैक नहीं था। तो देखते हैं कि क्या इस बारे में तफसीलात सामने आती हैं। इसके अलावा जी, जो इसहाक डार साहब के नवासे वाला मामला है वो बड़ा ही गंभीर हो गया है। उसमें अब SHO क्या 2 पुलिस एहलकार, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। जजेस ने हड़ताल कर दी थी। ये मामला ऐसे लग रहा है कि अब ज़्यादा पहले बड़ा संजीदा और गंभीर है ही, लेकिन और ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। ख़ास तौर पे इसमें अब फैसल वाडा साहब की जो एंट्री है वो बड़ी मानी खेज़ है। इस पर हमने तफसील से बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं ईरान के बारे में आपको बता दूं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द भी पहुंच चुका, और उसमें नज़र आ रहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हैं, दीगर लोग हैं। तो पाकिस्तान का एक बड़ा अहम वफ़द वहाँ पर गया है, और ईरान के सुप्रीम लीडर, साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा शिरकत के लिए वहाँ पर पहुँचे। जो ही ये ऐलान हुआ उनकी नमाज जनाजा का और यहाँ से वफ़द जा रहा है या फील्ड मार्शल पहुँचे हैं, एक तो ये ख़बर पाकिस्तान के हवाले से थी, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बड़ी धमकी सामने आ गई, वो बहुत बड़ी ख़बर बन गई। और ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर जनाजे को टारगेट किया गया, जनाजे पर हमला किया गया, तो इसका बहुत ही ख़तरनाक खौफनाक जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये ख़तरा रहा है, पहले भी ये हुआ है कि कोई अहम शख्सियत है, उसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी अटैक हो गया, आम शख्सियात को निशाना बनाया गया। जिस तरह आयतुल्लाह ख़ामेनी, इनकी फैमिली को, इनके ख़ानदान को निशाना बनाया गया, आप सोचिए ज़रा। और अभी जब जसद खाकी वहाँ पर इनका था तो दीगर ख़ानदान के लोगों का भी था, और इसमें इनके बेटे वो शिरकत नहीं कर सके, क्योंकि यही कहा गया कि जी सिक्योरिटी की वजूहात हैं जिनकी वजह से उनको रोक दिया गया है। जो अब नए सुप्रीम लीडर हैं उनको कहा गया कि आप शिरकत ना करें, और सिक्योरिटी खदशात के बायस मुज्तबा ख़ामेनी अपने वालिद आयतुल्लाह ख़ामेनी और ख़ानदान के दीगर शहदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो रहे। ये फिर ख़बर सामने आई।
جب فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب پہنچے ہیں تہران تو وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی موجود ہیں اور ایران کی اہم شخصیات نے وہاں پر ان کا استقبال کیا. یہ بھی مناظر سامنے آ رہے ہیں. اچھا، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہی یہ خبر آتی ہے کہ پاکستان کا وفد پہنچ گیا ہے، ظاہر ہے پاکستان کے لحاظ سے بڑی اہم خبر تھی، لیکن ساتھ کیا بڑی خبر بنی، خامنہئی کے جنازے کے دوران حملہ ہوا تو نتائج سنگین ہوں گے. ایران نے کھلی وارننگ جاری کر دی. اس کے خطرات بہرحال موجود رہے ہیں. میں سن رہا تھا کہ پہلے بھی یہ ہوا کہ یہاں اہم شخصیات آئی تھیں جب بات چیت ہو رہی تھی، تو اس وقت جب وہ واپس جانے لگیں تو ان کو خطرہ تھا کہ اسرائیل ان کے جہاز کو اٹیک کر دے گا. تو پھر پاکستان نے بھی سیکورٹی فراہم کی تھی ان کو، پاکستان کے لڑاکا طیاروں نے. یہ تک ہوا. ابھی بھی یہ ہوا کہ جاوید چودھری صاحب کے بقول کہ ایک طرح سے گارنٹی ہے شہباز شریف کا وہاں پر جانا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وہاں پر جانا، یہ ایک طرح سے گارنٹی ہے کہ امریکہ کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اسرائیل کو اس کی اجازت دے گا کہ کسی قسم کا کوئی حملہ کیا جائے. تو اب یہ ایک تو بڑی واضح وارننگ جاری کر دی گئی اس طرف سے. پھر ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو وفد گیا ہے وہاں پر سب نے مل کر فاتح خوانی بھی کی ہے اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے. اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اور وفد میں دیگر لوگ بھی ہیں، جس میں فرنٹ پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ فیلڈ مارشل ہیں، وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف ہیں، یہ سب تھے. اچھا، اب جو اس سارے معاملے میں چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کا بڑا سخت جواب دیا جائے گا. یہ باقاعدہ وارننگ جاری کی گئی ہے. ایران نے کہا ہے، کھلی وارننگ جاری کی ہے کہ خامنہئی کے جنازے کے دوران حملہ ہوا تو نتائج سنگین ہوں گے. کھلی وارننگ. اب یہ اس میں نہیں ہے کہ جی باقاعدہ نظر آئے گا کہ جی اسرائیل کی طرف سے تھا یا کسی اور طرف سے تھا. نہیں، کسی بھی طرح کا حملہ ہوا تو ہمیں پتہ ہے کہ حملہ کرنے والا کون ہے. اس میں جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ عوامی سطح پر منظر عام پر کچھ لوگ سامنے آئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں آئے. اور اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ احمد واحدی کو قائم مقام کمانڈر مقرر کیا گیا تھا اور حکام کے مطابق مختلف شہروں میں تعزیتی تقریبات رکھی گئیں اور اس میں اعلیٰ ایرانی سیاسی شخصیات نے شرکت کی ہے. تو یہ جناب اس وقت ایران میں صورتحال ہے اور بڑے سخت انتظامات سیکورٹی کے کیے گئے ہیں کیونکہ خطرہ ایران میں مسلسل محسوس کیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہا گیا کہ جی وارن کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے دوران اسرائیلی امریکہ کی جانب سے کسی طرح کا بھی کوئی حملہ ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے اور پھر ہم بہت سی چیزوں پر غور کریں گے کیونکہ ایران اپنی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. تو لہٰذا اب یہ وارننگ پہلے ہی جاری کر دی گئی تھی تو غیر معمولی سیکورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے تھے. یہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی گارنٹی کہہ لیں یا کوئی بھی معاہدہ وہ اعتماد نہیں دے رہا ایران کو کہ جی کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوگا. ان کو ہر وقت یہ خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی حملہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب آ جائیے اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کے معاملے پر. اس میں ایک تو جس طرح سے CCD بنائی گئی، اس کا استعمال کیا گیا، اب وہ خود مریم نواز سرکار کے گلے پڑا ہوا ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نیفے میں پستول کیوں نہیں چلتی، اب کیوں اس طرح کا پولیس مقابلہ سامنے نہیں آ رہا، اب کیوں نہیں یہ سب کچھ ہو رہا کہ اشرافیہ کے بچے ہیں اس لیے. اس میں فیصل واڈا صاحب کی انٹری وہ بڑی معنی خیز ہے اور پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر. کیا کہہ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب، پوری تفصیل لکھ رہے ہیں اور نام لے لے کر لکھ رہے ہیں اور اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، مقتدرہ کیا سوچ رہی ہے، اہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جولائی میں زوال شروع ہو جائے گا، اب جولائی کا آغاز ہوتے ہی چیزیں اس طرف جانے لگ گئی ہیں. فیصل واڈا بھی اس کا اشارہ دے رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی ویڈیوز ہیں، فلاں ہے، یہ سب کچھ، تو یہ چیزیں کھلیں گی اب اور گھیرا مزید تنگ ہوگا. آنے والے دن شریف خاندان کے لیے مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے، موجودہ نظام کے لیے، نون لیگ کے لیے، اس حکومت کے لیے گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا. تو فیصل واڈا صاحب لکھتے ہیں
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اوپر سے ماشاءاللہ وزیر خارجہ بھی پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. سنیے ذرا کہ اب کیسے انہوں نے طنز کیا ہے کہ فیملی کارپوریشن بنایا ہوا ہے شریف خاندان نے، کہ جس طرح ایک خاندان کی ملکیت ہے یہ ریاست اور یہ ملک، کہ جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، پھر وہ ماشاءاللہ طنز کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں، پھر وزیر خارجہ بھی ہیں. مبینہ طور پر ان کے قریبی رشتہ دار مبینہ نواسے پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ ریپ، تشدد اور بھتہ خوری کے الزام سامنے آئے، جس کے بعد غالباً متعلقہ غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. کہ غیر ملکی سفارت خانہ آیا بیچ میں تب جا کر، ورنہ نہیں ہونی تھی. حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. کیس کو ریپ کی بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ کوشش اور مظلوم غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد ملک سے واپس بھیجنے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اب آپ سوچئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کیس محدود کیا جا رہا ہے، یعنی اب اس میں سلوک استعمال کیا جا رہا ہے اور باہر بھیجنے کی کوشش ہے خواتین کو، اور کچھ خبریں تو آ رہی ہیں شاید بھیج بھی دیا گیا ہے. اس واقعے میں 164 کا بیان جو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا وہ منظر عام پر نہیں آیا، اور ماضی کی میڈیکل رپورٹس کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے من پسند رپورٹس بھی حاصل کر لی جاتی ہیں. فیصل واڈا صاحب تو سسٹم کو سمجھتے ہیں جی. یہی وہ جمہوری جنازے ہیں جن 500 افراد نے ملک پر ایلیٹ کیپچر کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے. جمہوریت کے نام پر کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں سے ملک کو تو لوٹ ہی رہے تھے، اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ان جمہوری جنازوں کی اولاد در اولاد کے ہاتھوں میں پاکستانیوں کی قسمتوں کے فیصلے ہیں. جمہوری پارٹیاں اور جمہوری جنازوں کی جو چیز میں ایکسپوز کرتا آ رہا ہوں، پاکستانی قوم دیکھے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے لیڈر خواہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت میں یا اتحادی، کسی ایک کا بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، سمیت خواتین کے حقوق کے نام نہاد چیمپئنز کا بس خاموشی. کیونکہ ان سب سیاستدانوں اور 500 ایلیٹ کیپچر کے جمہوری جنازوں کے مفادات ایک ہیں، وہ سب کو رگڑ رہے ہیں اس میں. تو لہٰذا وہ جو ہے نا جی قومی حکومت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ٹائپ کچھ ہو جائے اور یہ سب فارغ، اس میں انہوں نے اس لیے اپوزیشن کو بھی رگڑ دیا ہے. جیلوں کو جدید طرز کی اپ گریڈیشن کی بات سنی اور ابتدا بھی ماشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے ہی ہو رہی ہے. یاد رہے میں نے کہا تھا پاکستانی انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی، دور اندیشی کے تحت جیسے کرتوت ویسا انجام. ہمیشہ وقت سے پہلے بتاتا ہوں، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2022 سے کوئی جمہوری لیڈر پاکستان بیمار نہیں ہوا. میں نے کیوں کہا تھا اس کا جواب بھی جلد دوں گا. اب دیکھیے نا، اشارہ دے رہے ہیں کہ اب جو بیمار نہیں ہوئے پتہ نہیں اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب سے اقتدار میں لوگ بیمار ہی نہیں ہوئے. میں نے ہر بات جو پہلے کی آج کر رہا ہوں، وطن واپسی پر بھی کروں گا اور اس پر کھڑا ہوں. میں گناہگار آدمی ہوں لیکن میرا توکل اللہ پر مضبوط ہے، اور جن کا توکل اللہ پر نہ ہو ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہے. خود دیکھ لیں. میں جمہوری لوگ اس حد تک ہم جمہوری لوگ، اچھا اس میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں بہن بیٹی کا فرق بھی بھول گئے. یہ دیا ہے ہمیں اس طرز کی جمہوریت نے. اب وہ اس کو لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں یہ اس کو جمہوریت یہ سب فضول ہے، فارغ کرو سب کو. کم سے کم اگر ذرا سا بھی پاکستان اور اس کے امیج کا احساس ہے تو فی الفور اسحاق ڈار استعفیٰ دیں. انہوں نے تو استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. نائب وزیر اعظم صاحب، وزیر خارجہ صاحب استعفیٰ دیں. وہ جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، پیچھے سے یہاں استعفے کی کال آ گئی ہے. اور فیصل واڈا صاحب کو آپ نے ہلکا نہیں لینا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ محسن نقوی، فیصل واڈا یہ ایک قبیلے کے لوگ ہیں، اور جو بھی یہ کہیں رانا ثناء اللہ کو رپیٹ کیا گیا، سنایا گیا. انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں، جمہوری جنازے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. کوئی نہیں نون لیگ میں سے بولے گا فیصل واڈا کے خلاف، ان کی جرت ہی نہیں ہے. اب بھی نہیں جواب دیں گے، آپ دیکھیے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں اسحاق ڈار صاحب. کون اس شرمناک الزام کے بعد بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ دنیا کے آگے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوالی نشان 3 دفعہ لگا دیے کہ بھائی کون ایسے کر سکتا ہے؟ بھائی اسحاق ڈار کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کیس میں ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پنجاب پولیس کی 2 غیر ملکی خواتین کے اس اغوا اور زیادتی کیس میں عجیب پھرتیاں تھیں، جس سے پتہ نہیں کیس کیا سے کیا ہو جائے. ہوا یہ کہ رات گئے اور ٹائم ہے جی 1:40 کا. اس پر یہ ہوا کہ لاہور کے ایس ایچ او فریاد 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ آدھی رات کو اسلحے کے زور پر جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر گھسے اور کہا کہ جی رات 1:40 پر میڈیکل کی اجازت چاہیے ملزمان کے. اتنی جلدی تھی ان کو. جوڈیشل مجسٹریٹ نے اس بدماشی پر ریمانڈ دینے سے انکار کیا اور ججز نے ہڑتال کی، جس پر ڈی آئی جی فیصل کامران نے معذرت اور ایس ایچ او کے خلاف تادیبی کارروائی کرتے ہوئے معطل کر دیا اور کہا کہ جی اچھا ہم ان کو معطل کر رہے ہیں. اور پھر جا کر ہوا اور ججز کو اس پر ہڑتال کرنی پڑی، ورنہ ایسا نہیں ہونا تھا. تو اب پتہ یہ چلا کہ
ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے ملزم رضا ڈار اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے ایس ایچ او کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا، 2 پولیس اہلکار بھی ایف آئی آر میں نامزد ہوئے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس پر بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کا میڈیکل ہونا تھا جس کے لیے مجسٹریٹ کا آرڈر چاہیے ہوتا ہے۔ پولیس معاملے کی سنگینی کے باعث فوری میڈیکل کروانا چاہتی تھی، جس کے لیے ایس ایچ او کو رات گئے ہی مجسٹریٹ کے گھر بھیجا گیا، جس پر مجسٹریٹ نے غصہ کیا اور اگلے روز اعلیٰ جوڈیشری تک بات گئی، جس پر ایس ایچ او کو معطل کر کے مقدمہ درج کیا گیا کہ اتنی بھی جلدی کیا تھی۔ تو جلدی تو پھر آپ دیکھیے نا، کیس ایسا ہے کہ جلد از جلد سارا کچھ نمٹایا جائے، جو کرنا ہے جلد کرو، معاملہ جس طرح بھی ہے اس کو سمیٹو۔ لیکن اب یہ سمیٹا کیا جانا ہے، یہ تو معاملہ پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اس میں نے آپ کو بتایا فیصل واڈا کی انٹری کو آپ معمولی نہ لیجیے گا، یہ بہت بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں اب تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں ملزمان کی۔ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں ملزمان کے نام احمد رضا ڈار، سکندر عزیز، حسن رضا، ساجد علی۔ ملزم احمد رضا ڈار ایف آئی آر میں نامزد تھا، باقی ملزمان کو ضمنی میں نامزد کیا گیا۔ اچھا، اس میں باس کا لفظ بھی ہے، جو خواتین نے ایف آئی آر درج کروائی ہے ان کے بیان میں باس کا لفظ ہے۔ اب یہ باس کون ہے؟ جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے یہ اسحاق ڈار کے نواسے ہیں، شاید یہ ملزم رضا ڈار ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ غیر ملکی خواتین کے لیے ویزوں کا انتظام ملزم رضا ڈار نے کیا تھا، یہ بھی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ اور اب یہ کہ باس پھر کون ہے، یعنی اس کا ملزم رضا ڈار کا بھی کوئی باس تھا، وہ آپریٹ کر رہا تھا، وہ باس کون ہے اس کا پتہ چلے گا نہیں چلے گا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ کھلیں گی، اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیز سامنے آئیں گی، لیکن زیادہ تر لوگ اب یہی بات کر رہے ہیں جی سی سی ڈی کہاں ہے اس کیس میں۔ یہ اب سوال ہے کہ ہر جگہ سی سی ڈی آ جاتی تھی تو ادھر کدھر ہے؟ تو یہ اب اپنی ہی بنائی فورس جو ہے نا وہ گلے اس لیے پڑ گئی ہے کہ بھائی یہ کن لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جب یہاں اپنے رشتہ دار آ جائیں، اپنے لوگ آ جائیں، اشرافی آ جائے، حکمران طبقہ آ جائے، تو وہاں پر سی سی ڈی یہ دوسروں کے لیے، یہ ایک سوال اس میں دیکھا جا رہا ہے۔ پھر اس میں کرپٹو کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کہا گیا کہ کرپٹو کی انویسٹمنٹ ہم نے مزید کرنی ہے تو آپ آئیں، پھر ان کو یہاں بلایا گیا، پھر ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ جی وہ ہمارے رقم واپس کرو یا دو، اور یہ سارا کھیل اس طرح سے ہوا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی وہ پہلے ہی بتا چکی تھی یا اس نے کوئی نمبر وغیرہ شیئر کر دیا کہ ہمیں اس گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے، اس طرح سے ہے، کوئی کوڈ ورڈ اس نے رکھا ہوا تھا کہ اگر پریشانی ہو وہ اس کے فیملی تک پہنچا، انہوں نے پھر اپنی ایمبیسی سے رابطہ کیا، 15 پر کال، اور پھر یہ سارا کیس اس طرح سے ہوا۔ تو یہ اب چیزیں آہستہ ظاہر ہے کھلیں گی، اور ابھی دونوں طرف سے اب زور لگنا ہے اور لگ رہا ہے، اور اس میں واضح اشارے ہیں۔ فیصل واڈا کا آنا بتا رہا ہے بہت کچھ، تو آنے والے دنوں میں یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، فائلیں ہیں، معاملات ہیں۔ تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کہیں جا کر رک جاتی ہیں چیزیں یا پھر وہی دھڑن تختہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں، پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے تو بہت مشکل ہے اس کا وقتی طور پر، جس طرح ہوتا ہے کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دھڑام سے چیزیں کہیں نہ کہیں اور زیادہ تیزی سے گرتی ہی گرتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔